पसीने वाला मौसम है तो पसीना तो होना ही है। राती बहुत शानदार है, हम भी देखो पखे भी बड़ी शानदार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सब रहमतुल्लाहि व साथी बरकातुहू। पढ़ रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि हम रुकू से शुरू करेंगे अलम तरा इलल्लज़ीना। उसकी वजह ये है कि ये एक तसलसल है, तो वो तसलसल फिर बाकी रहेगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी सर। तो साथी नदीम भाई हमारे साथ हैं और फरहान भाई आज साथ हैं नए। नदीम साहब नहीं है। नदीम साहब नहीं है, अभी नहीं आए जी, नदीम साहब शायद अभी आ जाते हैं। हाँ जी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको आगाह कर दूंगा सर। अच्छा ठीक है, वरना भी कीजिएगा दरमियान में। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि ये जो 2 रुकू मैंने बताया था, तो कल इसका तो तफसीली तारफ हो गया था, तो आज 2-4 जुमलों में सिर्फ मैं वो बताऊंगा कि इसमें हुआ ये था कि इसका एक तो साको सवाक ये है कि जो मुसलमान कौम है उसके अंदर जब जिहाद करने की तलब कम हो जाती है या नहीं रहती, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए ये 2 रुकू ये आयात जो हैं वो उतारी। हमें बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाया कि जिसमें ये लोग बहुत थोड़े थे और आगे बहुत बड़ा लश्कर था, तो उस लश्कर को उन्होंने शिकस्त दी। और फिर यह है कि जब जिहाद का जज्बा खत्म हो जाता है किसी मुसलमान कौम में खास तौर पर, और बाकी कौमों में भी अगर लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है तो वो कौमें मर जाती हैं। क्या ख्याल है आपका? सही कहा। दूसरे लोग दुनिया के लिए, जमीन के लिए या अपने फेम के लिए वो जंग करते हैं, और मुसलमान जब जंग करता है तो ये अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो यहाँ उनकी तारीख बताई गई और यहूदियों के बारे में ये कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि भाई तुम इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, जो आया था, तो वो गए फ़लस्तीन, उसके बाद मतलब फतह हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो 12 कबीले थे ये रहने लग गए उस जगह पर या जहाँ साफ जो जमीन थी, लेकिन वहां से भी ये निकल गए या इन लोगों को निकाल दिया गया, और ये लाखों की तादाद में थे, लेकिन ये लड़े नहीं। तो लड़ने के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा इनके अंदर एक जज्बा जहाद जो था वो पैदा किया, और यही जज्बा जहाद अल्लाह ताला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है इसके अंदर भी पैदा करना चाह रहा था। और मैंने जैसे पहले कहा था कि जब ये चीज़ें उतरी थीं तो उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, तो सहाबियों को एक जहाद की तरफ रग़बत दिलाने के लिए और उनकी हिम्मत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयात जो थीं ये उतारी। तो तकरीबन कमो बेश हालत उस वक़्त भी ये थी और हम मुसलमानों की हालत आजकल भी ऐसी ही है। तो हमें इससे सबक सीखना है कि मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला मौत से डर के निकलें तो अल्लाह ताला कहीं भी मौत दे सकता है, वो अल्लाह के हाथ में है। तो लिहाजा कितना ही अच्छा हो कि अल्लाह की राह में लड़ते हुए ये मौत आ जाए तो ये खुशनसीबी वाली मौत होगी। बल्कि मैं यहाँ एक हदीस भी साथियों को बताऊंगा और आपको पता भी होगा कि शहीद एक ऐसी
شخصیت ہوگی اس کے اندر جنت کے اندر کہ جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں سے واپس بھیج دے. حدیث کا مفہوم کہ ہم شہادت جو ہے وہ حاصل کریں اور دوبارہ جنت کے اندر آئیں, پھر تو ہمیں بھیج دے تو ہم شہید ہوں اور پھر ہم جنت کے اندر آئیں. تو شہادت کا جو ذائقہ ہے وہ جو شہید ہوتا ہے یہ اسی کو پتہ ہے. تو ان آیات کو پہلی جو آیت ہے اس کو تو تقریباً ہم نے آدھا کیا تھا, تو ہم دوبارہ پڑھیں گے. تو علم تارا سے شروع کرتے ہیں. علم تارا الی الذین خرجوا من دیارہم. ترجمہ کریں جی اپنے اطہر بھائی, اطہر جی. فاروق بھائی. علم ترا الی الذین خرجوا, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے من دیارہم, اپنے گھروں سے, جی. اپنے گھروں سے. وہم الوف, وہم الوف, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حذر الموت, موت کے ڈر سے, وہ موت کے ڈر سے ہزاروں کی اب تعداد سے. جملہ کیا بنائیں گے اس کا؟ جی وہ موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ ہماری زبان کے اندر سمجھ اس طریقے سے آ جائے گی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. جی. بچیوں میں سے نمرہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہیں سر. جی نمرہ بیٹا, کیا میں نے جملہ بنایا؟ نمبر نہیں. علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. آپ نے ترجمہ سنا یا نہیں سنا؟ جی انکل سنا. کیا تو نے سنا. ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ کس کے معنی ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ وہم الوف. الوف, ٹھیک ہوگی بات. الوف. اب یہ وہاں سے نکلے موت کے ڈر سے. اب یہاں جو سمجھانے والی چیز یہ ہے کہ جس موت کے ڈر سے نکلے تھے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں, کل بھی مرنا ہے, اس کے بعد بھی مرنا ہے. کوئی بندہ آج تک تو اللہ نے اپنا حکم جو تھا وہ وہاں دکھایا. تو میں نے کل بھی گزارش یہ تھی کہ ایک تو ہوتا ہے اخلاقی موت اور ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر مر جانا. دونوں میں سے کوئی بھی اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس کے معنی ہو سکتے ہیں. فقال لهم اللہ, جی ترجمہ کریں گے اپنے مشتاق مغل صاحب. اللہ آیا ہے تو اللہ فاعل ہے. تو اللہ نے فقال ان سے لهم کہا, اللہ, اللہ نے ان کے ان سے کہا, اللہ نے کہا ان سے کہا تم مر جاؤ, موتو, تم مر مر جاؤ. جاؤ. ٹھیک ہے. ثم احیاہم, جی پھر اللہ نے انہیں زندگی زندہ کر دیا. اچھا, احیا کے اندر اس ہے چھپا ہوا, پھر تو اس اس اللہ اللہ نے کی طرف ہی ہے. ان کو ثم زندہ کر احیاہم, پھر اس نے اس اللہ انہیں زندہ کر دیا. ہمیں سمجھ آ جائے گی, ہم اللہ نہ بھی لگائیں یہاں تو اس کا ترجمہ بنے گا تو فقال لهم اللہ موتو, اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اس ان نے کو اس نے زندہ زندہ کیا. کر دیا. آگے جناب ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس. یہ لذو پہلے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ ہم نے زو پڑھا ہوا ہے نہیں. سر. لا تو میرے خیال میں تکلیف جی کی وجہ سے ہے. جی شاید. تو زو کا بہت مطلب زیادہ ہوتا ہے والا. زو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. والا. جی جیسے زو شان, شان والا. ذل عقل, اگر واؤ یہ کے اندر یہ ہے تو عقل والا.
تو لذو فضلی، فضل والا تو لذو فضل کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً فضل والا. یقیناً فضل والا. فضل جی لام کا ہے یقیناً، ذو فضلی فضل والا. تو ان اللہ، ترجمہ کریں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ، لذو لذو یقیناً فضل فضلی، والا. یقینی طور یقیناً پر یقین فضل والا. فضل والا یہ ہے. کہتے ہیں جی یقینی طور پر یا بالتاکید فضل والا ہے علی الناسی، لوگوں پر. لوگوں پر. تو اس کا ترجمہ مسعود صاحب آپ کیا کریں گے؟ ان اللہ لذو فضلی علی الناسی. بے شک اللہ تعالی لوگوں پر. لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. اچھا لذو فضل ہم کرنا پھر جو ہے اپنے پاس سے لگائیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ فضل والا ہے لوگوں پر. بے شک اللہ صفت تعالیٰ ہے اس کی، لوگوں پر فضل فضل والا ہے. فضل والا ہے. فضل والا جی اب کرنا جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہم یہی رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر فضل والا ہے. اور فضل ذہن میں یہ رکھیے کہا جیسے یہ ہے کہ اس کے مطابق کے مقابلے میں کوئی چیز کا وہ دینے والا ہے، یہ لذو فضلی. جیسے موتو وہاں لے لی اور ثم احیاؤم، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً فضل والا ہے. ہم لفظ یقیناً کریں گے. لام کا کیا کہتے ہیں جی؟ یقیناً 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 فضل والا ہے. اوکے. تاکید ولیکن اکثر الناس اور لا لیکن یشکرون. یہ میرا خیال ہے آسان سا ترجمہ ہے. تو ولیکن کا ترجمہ اور لیکن لیکن اور لیکن اکثر لوگ کیا شکر نہیں لیکن کرتے. اکثر الناس اکثر لوگوں لوگ میں سے اکثر لوگ لوگوں میں سے لوگوں اکثر میں سے بہت سے. اکثر لوگ الناس کا ترجمہ لوگوں میں سے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں میں بہت سے بہت سے لا یشکرون، شکر شکر نہیں شکر کرتے. نہیں ادا کرتے. نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے. اچھا جی کیسر بھائی آپ ذرا پوری آیت کا ایک دفعہ ترجمہ کر دیں اور پھر ہم آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. تو کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، کہ تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اس نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضلن ہے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً فضل والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں میں سے بہت سے شکر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نہیں نظر آیا. وہ فضلن ہے، فضلن، میں نے فضلی پڑھا. اچھا جی اب اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہا ہے یہاں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، یہ یہودیوں سے خطاب نہیں ہے. عمومی چیز آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اوپر بات بتائی یہودیوں کی، تو یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے. وَقَاتِلُوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جنگ کرو. قتال کرو، جنگ کرو. اور جنگ کرو اور لڑو. اور ہم کہیں گے کہ لڑو، ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ اللہ میں. کے راستے میں. اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو اور جان لو اور جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالی سمیع
خوب سننے والا سننے والا خوب سننے والا ہے، علیم اور بہت خوب جاننے زیادہ والا جاننے جاننے والا والا ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔ ایک کے ساتھ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، ایک کے ساتھ خوب لگا دیتے ہیں۔ خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جی بیٹا موبائل نہیں آیا، معوض نہیں آیا جی ابھی۔ نہیں آیا جی، مائرہ کر دیں گی یا بچیوں میں سے کسی کوئی بھی کر دے، وہ قاتل فی سبیل اللہ۔ جی بیٹا کریں۔ ہمارا آپ کر دیں بیٹا۔ جی انکل۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم سب اللہ کے راستے میں جی لڑو، اور تم سب اللہ کے راستے میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا مجھے یہ بتائیے سب ساتھی کہ آپ کو کتنا کچھ آسان لگ رہا ہے پہلے کی نسبت؟ الحمدللہ بہت آسان ہے۔ آج تو بہت آسان ہے۔ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اس میں جو نئے لفظ ہیں، صرف اگر آپ کے پاس پارہ ہے تو ان کو صرف انڈر لائن کر لیں، جیسے الوفن تھا یا یہ اس جگہ پہ ذو آ گیا، تو باقی چیزیں وہی ماضی اور مضارع اور اس طریقے سے دیکھنا ہے، حروف شرط دیکھنے ہیں۔ اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جنگ کے لیے، قتال کے لیے، لڑنے کے لیے بہت سارا پیسہ بھی چاہیے۔ ایسا ہے نا، گھر کا سامان ایک طرف ہے، دنیا اپنے گھر کے اخراجات اور باقی چیزیں ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لڑنا۔ اب اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کر رہا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس پر عملی طور پر ایمان رکھنا کہ یہ واقعی ایسا ہوگا اور ایسے ہی ہونا ہے۔ تو جہاں جہاں جس جیسے آپ کی کمی ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے، لہذا یہی ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر یہاں وقف کریں گے تو کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب یقرض اسی سے قرض سے جو فعل بن گیا یقرض قرضاً، خوب اچھے طریقے سے قرض دینا، یہ بنے گا۔ پہلے بھی اس قسم کا لفظ آیا تھا، آہدن، جی آیا تھا۔ تو بالکل آج ہے۔ بھی اسی لفظ سے جو قرضاً اسم ہے اسی سے ہی یقرض، اب آگے بھی آئے گا اسی طریقے سے، جیسے ہے یقبض اور یب سوتو ہے، اسی سے آگے اسم بھی آ جائے گا۔ تو بہرحال اس کا کریں یہاں تک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جی ترجمہ کریں، کون ہے؟ کون ہے وہ اللہ جو کو اللہ قرض حسنا دے، اچھے طریقے جی سے قرض حسنا دے۔ اور یقرض اللہ قرضا حسنا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اس جگہ پہ لفظ بہت زیادہ یا خوب، وہ جو سینس آ جاتی ہے تو اگر اسی اسم سے فعل بن جائے تو۔ اچھا اب قرض حسنا بتائیے آپ میں سے، یا میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ نے باقی یہ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ ساری ہم جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو کوئی ہمارے ہاتھ کے اندر چیز تھی؟ ہم میں سے ہر ایک سنیں دیکھیں ذرا، کوئی تھی ہمارے ہاتھ میں؟ کچھ بھی وہاں سے اللہ کے انعامات شروع ہو گئے، وہاں سے والدہ اور والدہ دونوں اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے پیدا کر دیے، رزق جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے شروع کر دیا ہمارا۔ اب وہ جو دینے والا ہے وہ اس قتال فی سبیل اللہ کے اندر قرض مانگ رہا ہے، کیوں جی؟ اور قرض مانگ کیسے رہا ہے؟ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کرنے والا ہے، کن فیکون،
کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرض کے لیے کہہ رہا ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ، جی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. اب یضاعفہ کو دعاد عین فی ہے اور اضعافن بھی ہے، جی جیسے یقرض اور قرضا، یہاں یضاعفہ اضعافا یہاں آ رہا ہے، ایک اسم ہے اور ایک اس سے فعل بنا ہے. تو یضاعفہ کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ وہ بڑھا دے گا اس کے لیے، وہ بڑھا دے گا، ٹھیک ہے، وہ بڑھا دے گا، ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے، وہ یضاعفہ ہے، اس کو وہ بڑھا اس دے گا قرض اس کو کے لیے. بڑھا دے گا. وہ کس کی طرف ہے جائے ضمیر؟ قرض کی طرف. دینے جو قرض دینے ہاں جی، وہ اس قرض کو بڑھا دے گا. لہو اس کے لیے، اس کے کس لیے کے لیے؟ قرض دینے جو والے دے قرض گا جس نے قرض دیا ہے اللہ تعالیٰ کو. اضعافن کثیرہ، اضعافن کا مطلب ہم کریں گے گنا، ضعف گنا، تو تمہارا ترجمہ ہو جائے گا کثیرہ، کئی کئی گنا. بہت زیادہ، کئی گنا. تو ہمارا ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالی کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو اللہ تعالی اس قرض کو اس کے لیے، اب لام پھر وہ آ گیا ہے حق میں، وہ لام اور اعلیٰ جو بتا رہے تھے جی، اچھا، اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. کیوں جی؟ آیا مزہ نہیں آیا؟ بالکل جی. ٹھیک ہے. اور یہ کئی گنا کتنا ہے آگے انشاءاللہ اس کی بات آئے گی. کم از کم جو ہے وہ 700 گنا ہے. کم از کم کتنا ہے؟ 700 گنا. 700 گنا. جو انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگا تو کم از کم 700 گنا. اور اگر اللہ تعالیٰ خلوص اس سے بھی زیادہ دیکھے گا، جیسا کہ ابو بکر نے دیا تھا، تو ان کا مال تو بے شک تھوڑا تھا، لیکن وہ سارے اپنا گھر کا سارا مال ہی لے آئے تھے. ایسا ہے جی تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو لہذا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اپنے آپ سے بھی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو دیکھیں اور اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھیں اللہ کو قرض دینے کے لیے. بہت سارے غریب مسکین اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو قرض دیا جا سکتا ہے. تو دوبارہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. مل کے کریں جی. کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض حسنہ دے. فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے گا. اللہ اس قرض کو بڑھا دے گا، بڑھا دے گا. وہ اس کو بڑھا دے گا دے گا. لہو اس کے لیے، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا. بڑھا دے گا. کئی گنا. اب صرف اتنا ترجمہ کریں گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. تو وہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. تو وہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا یا بڑھا کر دے گا. مجھے تو بڑھا کر دے گا بڑا اچھا لگتا ہے. بہرحال ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اب کتنا دینا ہے؟ حضرت ابوبکر جتنا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا، حضرت عثمان جتنا، سب کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوئے تھے، لیکن پیچھے کیا تھا؟ خلوص. اور اگر وہ واقعہ یاد ہو حضرت ابوبکر کا جس کی طرف میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا ایک خوبصورت یہ تھی کہ جب یہ سارا مال اکٹھا ہو گیا نا غزوہ تبوک کے لیے، تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری رات یہ محنت کی ہے اور یہ میں کھجوریں اجرت کے طور پر لایا ہوں، تو میری طرف سے یہ لے لیجئے
تو آپ نے وہ کھجوریں جو محنت کی تھیں اس بندے کی، وہ سارے ڈھیر کے اوپر یوں پھیلا دیں. بتائیے جی، اب ہم حضرت ابوبکر کا بالکل یاد رکھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانوں میں سے کوئی بندہ ہے فضیلت والا تو وہ ہماری مطلب ایمان ہے کہ وہ حضرت ابوبکر ہے. ایسا ہے نا جی. لیکن اس کو دیکھیں تو وہ بندہ جو اجرت والا تھا، جس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ساری رات اجرت کر کے، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، اور اس پورے کے پورے ڈھیر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑی چیز نہیں چاہیے. واللہ یقبض ویبسط، سواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں. یقبض کا مطلب یہ ہے کہ تنگ دست کرتا ہے، تنگی دیتا ہے، تنگ دستی دیتا ہے. کیا کرنا ہے روکتا ہے، جی تنگی دیتا ہے. جی. اب یہاں روکنا نہیں ہے. یقبض کا مطلب ہے جی تنگ دستی دیتا ہے یا تنگی دیتا ہے. ہم تنگی دیتا ہے، تنگی یہ رزق ہوگی. یہ اگر تنگ دستی کریں گے تو اس کے اندر رزق آ جائے گا. ویسے ہاں جی اگر تنگی دیتا ہے تو ممکن ہے کوئی ایسا ہوگا کہ تکلیف دیتا ہے، لیکن تنگ دستی اگر کریں گے تو میری تجویز یہ ہوگی کہ تنگ دستی زیادہ بہتر رہے گا. اس میں پتہ ہوگا کہ پیسے ہیں، مال ہے دنیا کا. کیا خیال ہے جی جی ٹھیک ہو گیا سر. ہاں جی. تنگ تو دستی تنگ دستی دیتا ہے. واللہ یقبض کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ تنگ دستی دیتا ہے. اللہ تنگ دستی دیتا ہے، اور اس کا الٹ ہے وَيَبْسُطُ، اور کشادگی دیتا ہے، فراخی دیتا ہے. اور وہ جی فراخی دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے. تو کیا کریں گے؟ کشادگی. یہ کشادگی زیادہ جی بہتر لگ رہا ہے سر. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہی تنگ دستی دیتا ہے اور کشادگی دیتا ہے. کشادگی کے اندر خود لفظ ہمیں پتہ ہے کہ کشادہ وہی ہوتا ہے، کشادگی کے بھی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے. اللہ تعالیٰ کی یقین کرو کہ ایک ایک لفظ کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. لوٹا دیے جاؤ گے. لوٹا دیے جاؤ گے جملہ مجہول ہے، ترجعون. جی تو سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور ہم نے لوٹ کے کس کے پاس چلے جانا ہے؟ اللہ پاک اور یہ ساری چیزیں ساتھ لے جائیں گے یا ادھر ہی چھوڑ جائیں گے؟ ادھر ہی چھوڑیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرض دینے میں ویسے آدمی کو کشادہ دل ہونا چاہیے یا تنگ دل؟ قرض حسن دیتے ہوئے تو نال لے جانا. بس جی، بس یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں یا اللہ میرا قبول کر، اور دیں اللہ تعالیٰ کو. اچھا جی، اب میں کہوں گا اطہر بھائی سے کہ وہ اس آیت کا ترجمہ کر دیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے آگے تک جاؤں تک. جی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس قرض کو بڑھا دے گا اس کے لیے نہیں، کئی گنا. وہ ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا، آپ اس کا الگ سے ترجمہ کریں اور مزہ لیں اور عمل کرنے کے لیے مزہ لیں. فَيُضَاعِفَهُ الگ کریں، لہو الگ کریں، تو پھر اس کا ترجمہ کریں. جی فَيُضَاعِفَهُ، فَيُضَاعِفَهُ تو وہ اس قرض کو بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرا کئی گنا. آپ اس کا جملہ بنائیں. تو وہ اللہ اس شخص کے لیے کئی گنا اس قرض کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے. آگے واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالی تنگ دستی دیتا ہے، ویبسط اور کشادگی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف
लौटाए जाओगे। उसी की तरफ ही लौटाए जाओगे। अच्छा जी, आगे वो वाकया जो है वो आ जाता है। अपने कैसर भाई जरा ऊपर कीजिएगा इसको। जैसे ऊपर अलम तारा आया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हर उस शख्स के लिए जो ये पढ़ेगा कि क्या तूने अलम तारा, क्या तूने समझा, क्या तूने देखा। अब लफ्ज आ रहा है अल मालाई, ये जमा है और इसका मतलब होता है ग्रोह भी और खास तौर पर सरदार, खास तौर पर सरदार। सरदार मालाई बहुत दफा आएगा ये लफ्ज माला। अलम तरा इलल मालाई मिन बनी इसराइला मिन बादी मूसा। अलम तरा तर्जमा करें जरा। क्या तूने तूने देखा इलल मालाई सरदारों की तरफ मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल में से, क्या तूने बनी इसराइल में से उन सरदारों की तरफ देखा मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, बल्कि उनके अलावा करें, क्या तूने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में से सरदारों को देखा, ये बनेगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज पूछनी है जी। सर, यहाँ पे अलम का हम नहीं साथ लगाएंगे जिस तरह हमने पहले लगाया था, क्या तूने नहीं हाँ जी, देखा। हाँ सारी देखा नहीं है, क्या तूने नहीं देखा, सारी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा, क्या तूने बनी इसराइल के, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में से सरदारों को नहीं देखा। जी बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे और आपको बलाइयां भी दे, मुझे भी दे। तो जरा आप खुद ही तर्जमा करें, कैसर भाई आप करेंगे जी। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, क्या तूने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में से सरदारों को नहीं देखा। हाँ जी ठीक है। इज़ कालू लिनबिय्यिल्लाहु मुबअस, इज़ तर्जमा करें जब कालू उन्होंने कहा लिनबिय्यिल्लाहु मुबअस, अपने नबी के लिए, जी अपने नबी से बनेगा, वैसे तो लिए बनेगा, अपने नबी से कहा, आगे बढ़ेगा मुबअस मुकर्रर कर, इबास का मतलब होता है उठाना, उठा, मबऊस कर, तो यहाँ इस जगह पे हम इसका तर्जुमा करेंगे मुकर्रर कर, भेज। जी अच्छा, लना हमारे लिए मुकर्रर कर, मालिकन कोई बादशाह, वो तो नबी थे तो उन्होंने, बादशाह होता है सरबराह, सिपा सालार, जी कि एक बादशाह हमारे लिए मुकर्रर कर, और वो बादशाह क्या करे, हम उसकी अमीर नहीं होता भाई, अमीर होना चाहिए कि बादशाह होना चाहिए, मालिक। जी बादशाह मालिक ठीक है, हमारी अपनी जुबान का लफ्ज है बादशाह, तो बादशाह मुकर्रर कर, नुकातिल, नून पहले आ गया है, नुकातिल हम जंग करें, हम लड़ें, वही फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, ऊपर भी था ना वकातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में लड़ो। तो इन्होंने भी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में से लोगों ने 300 साल बाद ये बात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे, उसके 300 साल बाद ये उनका मुतालबा हुआ कि भी अब हम बाहर आए हुए हैं और हमने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है, जमीन को भी छोड़ दिया हुआ है, तो हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करें। जी 5 मिनट है सर हमारे पास, 5 मिनट है जी ठीक है।
تو یہاں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جی اب کیسر بھائی اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، یہاں تک جلدی کر دیں آپ۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر، تو یہاں ہم تو کہہ لیں بے شک تو ہمارے لیے تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تو ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں یا اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ جنگ کریں، ٹھیک ہے۔ قالا تو اس نبی نے کہا، اس نے کہا جی حل عصیتم، تھوڑا مشکل ہے، عصا کا مطلب ہوتا ہے شاید، جی شاید، عصیتم حل عصیتم، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تمہارے پاس امکان ہے، ان دونوں میں سے بتائیں کون سا ہم کریں۔ کیا تم امید رکھتے ہو؟ اچھا کیا تم امید رکھتے ہو، ابھی کریں گے، کیا تم امید رکھتے ہو، ان کتب علیکم القتال، ان کا مطلب اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم القتال، تم پر جہاد، تم پر قتال جنگ کرنا، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، کہ تم نہ لڑو، جی کیا یہ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو، یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے۔ جی صحیح تم کا صحیح تم کا مطلب ہے امکان ہونا، ہم نے کہا ہے کہ کیا تم امید رکھتے ہو، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو اللہ تقاتلو، تو تم نہ لڑو، جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ان کا جواب ہے، قالو، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے یا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہمارے بچوں اور گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ آگے جی فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کتنے منٹ ہیں جی؟ 2 منٹ سر۔ 2 منٹ، تو ترجمہ کریں جی۔ قالو، انہوں نے کہا، جی مل کے کریں گے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں تو ہمیں کیا کیا ہے، ہمیں کیا ٹھیک ہے، ہے ہمیں کیا ہوگا کہ، ٹھیک ہے کیا ہوگا کر لیں، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا، جی جب کہ ہمیں نکالا انہوں نے، جب کہ ہمیں ہمیں نکال دیا گیا، نکال دیا من گیا دیارنا، من دیارنا، ہمارے گھروں ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے، اوکے جی، فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر قتال فرض ہو گیا، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے، واللہ علیم بالظالمین،
اور اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے جاننے والا ہے. ظالم الحمدللہ جی یہاں تک ہوا یہ الحمدللہ 246 تک. جی تو آج ہماری آیات بھی مکمل ہوئی ہیں. اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اور ریکارڈنگ کو سننا ہے. جہاں سمجھ نہ آئے تو کل انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ. حل عصیتم جو ہے یہ آپ کو مشکل میں بنائے گا تھوڑا سا. الاسیتم ٹھیک ہے کا جی. ہم نے کیا ہے کہ کیا